अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तجزیات के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में जुमतुल मुबारक की रात और सितंबर की 26 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और सितंबर की 27 तारीख है। नादरीन, आज बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज यहाँ तकरीर की है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से उन्होंने खिताब किया है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। वहाँ पर इसराइल के वजीर आजम ने भी तकरीर की है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और जिक्र थोड़ा जो पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जो इंटरव्यू है, हर तरफ वायरल हुआ हुआ है और काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। क्योंकि दुनिया भर में हर किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं, उस पर थोड़ी बात करेंगे। वैसे तो बहुत इस पर तजिए हो चुके हैं, लेकिन मैं भी अपनी राय ज़रूर इस पर देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम मामला है। और आखिर में थोड़ा जिक्र अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का, जिन्होंने कि इस महीने के आखिर में एक बहुत ही अहम अमरीकी फौज की आला तरीन क़यादत का इजलास बुलाया है। वहां पर क्या होगा, कुछ मजीद तफसीलात सामने आई हैं। मैंने इसका जिक्र कल भी किया था, आज मजीद शेयर करूंगा। आज के मौजूआत की जानिब जो मेजर मौजू है उस पर जानने से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी वायलेंस की। यानी खैबर पख्तूनख्वा में आप डेली, पहले तो एक आध ऐसा यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता था, अब तो बहुत ज्यादा होते हैं, डेली होते हैं। आज जो खबरें आई हैं तो मैं गिन रहा था, कोई कम से कम 36 से 40 के दरमियान जो दहशतगर्द हैं या मिलिटेंट्स हैं, उनको फौज से जुड़े जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं कि उनको मारा गया है मुख्तलिफ इलाकों में। जिनमें कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करक की तहसील तख्त नुसरती का इलाका है, दुरशाखेल, वहां पर हुआ है। जहां पर के इत्तलात हैं कि कम से कम 17 दहशतगर्द वहां पर मारे गए हैं। इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। जब हम बात कर रहे हैं तो इत्तलात यही हैं कि शायद अभी भी वहां पर वो क्लियरेंस का ऑपरेशन बेसिकली कर रहे हैं। करक में इस किस्म के वाकयात उम्मीद तौर पर कम ही होते हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान हमने देखा है कि वहां पर भी वायलेंस में इजाफा हुआ है और मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ी है एक ऐसे इलाके में कि जहां पर शायद पाकिस्तान में जिन इलाकों में बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट है उनमें करक भी शामिल है, वहां पर ये वाकयात हो रहे हैं। और साथ ही नॉर्थ वजीरिस्तान से भी एक खबर है कि वहां पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का एक बेसिकली तश्कील थी उनकी, जिसमें वो कहते हैं कि पूरे ग्रोह जा रहा था उनके मिलिटेंट्स का। उनको फौज ने कहा है, यानी उनसे जुड़े हुए जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनका कहना है कि वो दावा कमर का इलाका है नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां पर उनको निशाना बनाया गया और उनको हलाक किया गया। इसी तरह जो तीरा वैली है, बाघ का इलाका, वहां पर भी इत्तला है कि एक पुलिस वाले को अगवा किया गया। नॉर्थ वजीरिस्तान ही से एक और खबर है कि इसकी तहसील स्पिन वार्म में भी एक ऑपरेशन हुए जिसमें कि 3 जो मिलिटेंट्स हैं उनको हलाक किया गया है। इस तरह बलूचिस्तान से भी वायलेंस की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के नोशकी में धमाका हुआ है, खुजदार में झड़प हुई है और मस्तूम में एक डीएसपी लापता हो गया है। खुजदार से इत्तला यह है कि वहां पर एक झड़प में 3 फौजी भी शहीद हुए हैं और उनके साथ कोई 6 जख्मी हुए हैं। तो यूं पूरे इलाके में यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बदअमनी है, जबकि आज़ाद कश्मीर से भी इत्तलात ठीक नहीं है। आज़ाद कश्मीर में जो उनकी अवामी एक्शन कमेटी है, जो हुकूमत से उन्होंने कई मुतालबात उनके सामने रखे थे, उनका कहना है कि हमसे हुकूमत ने ये बात वादा किया था कि इन पर मुतालबात पर अमल किया जाएगा, लेकिन उन मुतालबात पर कभी अमल नहीं किया गया। उन्होंने वार्निंग दी है कि 29 तारीख को वहां पर मुकम्मल हड़ताल होगी। अब तक जो इत्तलात आ जाई है, तो उस वक्त तक तो आखिरी इत्तलात तक जो मैंने चेक की थी, तो उनके दरमियान कोई बातचीत तो चल रही थी, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो सका था क्योंकि जो डिमांड्स वो कर रहे हैं, जिनमें कि सरकारी मराहत को कम करना भी शामिल है, वो जो है उनको रिजेक्ट कर दी गई। और यूं वहां पर भी मुझे लगता है कि एक तसादम की सी कैफियत बन गई है और इस बात का अब इम्कान ज्यादा बढ़ गया है कि वहां पर लोग एक बार फिर सड़कों पर निकलेंगे। याद रखिए कि कुछ चंद माह पहले इसी इलाके में यानी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए थे बिजली के बिलों के खिलाफ। तो उसके बाद फिर हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया गया कि वो अपना बिलों के हवाले से फैसला वापस ले। तो यूं पाकिस्तान में ओवरऑल इंस्टेबिलिटी 2 सूबों में और आज़ाद कश्मीर में अच्छी खासी बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो एक जंगी कैफियत है। अगर डेली एक किसी सूबे में 30 35 40 लोग अपनी जानें गंवा रहे हों, जिनमें के ज्यादा तादाद ऑफ कोर्स मिलिटेंट्स की बताई जाती है, लेकिन ये एक ऐसी इंस्टेबिलिटी है जिसमें कि वो जो बेगुनाह लोग, जिस तरह के 24 अफराद तीरा में जो है शहीद हुए थे, वो भी इसी तरह फिर अपनी जानें गंवाते हैं क्योंकि वहां पर मुसलसल ऑपरेशंस हो रहे हैं
کیونکہ یہاں پر انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی ہے، تو ایک مشکل آپریشن ہے ریاست کے لیے بھی، لیکن ریاست کے پروٹوکولز اور اس کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے حوالے سے ہمیشہ سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کم از کم میرے جیسے لوگ ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ آپریشن بھی ہونا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے لوگوں کی جو جان و مال ہے اس کو تحفظ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہاں پر جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ان پر بھی گورنمنٹ کو تھوڑا ذرا سوچنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں آج کی جو مین خبر ہے، وہ یہاں پر اقوام متحدہ میں تقاریر ہوئی۔ پہلے بنجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آج تقریر کی، تقریر کے لیے جب وہ ہال میں آئے تو ہال تقریباً خالی ہو گیا، کیونکہ سارے جتنے بھی مختلف ممالک کے ڈیلیگیٹس تھے وہ واک آؤٹ کر گئے۔ اور یہ ایک اسرائیل کی انٹرنیشنل لیول پر جو آئسولیشن ہے، یہ اس سے بڑی اس کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ نیتن یاہو نے تقریباً ایک خالی ہال سے خطاب کیا، اور وہاں پر انہوں نے اچھی خاصی لمبی تقریر کی، دھواں دار تقریر کی، لیکن وہاں پر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اپنی تقریر کو سنانے کے لیے انہوں نے غزہ میں بھی خصوصی لاؤڈ سپیکرز لگوائے تھے، تاکہ غزہ کے لوگ بھی یہ سن سکیں۔ تو ان کی جو تقریر تھی بنیادی طور پر وہی جو ان کی ہمیشہ سے لائن ہے کہ وہ حماس کو ختم کر کے رہیں گے، جو لوگ اس وقت حماس کی تحویل میں ہیں، جو اسرائیلی ان کے ساتھ یرغمال ہیں، ان کو رہائی کے لیے مطالبہ اور حماس کو ڈسارم کرنا، یہ یعنی ان کی ڈیمانڈز ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور آج تک ان پر کچھ یعنی پیش رفت نہ ہو سکی، اور نہ ہی کوئی سیز فائر پر پیش رفت ہو سکی۔ گرچہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے یہ بیانات اب زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیز فائر کے اگریمنٹ کے قریب ہیں، کتنا قریب ہے واضح نہیں ہے، کن یعنی شرائط پر نئی سیز فائر ہوگی یہ بھی واضح نہیں ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ بات چیت بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگریمنٹ کون کرا رہا ہے؟ امریکہ یقیناً اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، تو لہذا صدر ٹرمپ کو چونکہ زیادہ معلومات ہے تو شاید وہ کسی معلومات کی بنیاد پر ہی یہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن اوور آل اور کہیں پر ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جبکہ شہباز شریف صاحب کا خطاب جو تھا وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھا، میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ایک بڑا ہی روایتی خطاب تھا ایک لحاظ سے، کیونکہ اس میں انہوں نے بنیادی طور پر انہی تمام چیزوں کو ٹچ کیا جو ہمیشہ سے پاکستانی لیڈران کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کشمیر پر بھی بات کی، انہوں نے فلسطین پر بھی بات کی، موسمیاتی تبدیلی پر بھی بات کی، دہشت گردی پر بھی بات کی، عالمی امن پر بھی بات کی، اقوام متحدہ میں جو ریفارمز کے حوالے سے ہمیشہ سے بحث چل رہی ہے اس پر بھی بات کی، اور تقریباً انہوں نے کوئی 25 منٹ کے اپنے خطاب میں کافی زیادہ انرجی دکھائی، بار بار انہوں نے اپنے مکے لہرائے بھی اور ڈائس پر مارے بھی، اور کافی زیادہ وہ اپنی یعنی اسپرٹڈ خطاب تھا ان کا، کافی پرجوش خطاب تھا ان کا۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے سر ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کیا، چونکہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں ہونے والی جھڑپوں کو ختم کرنے، وہاں پر سیز فائر کو جو ہے نافذ العمل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم جو سب کم سے کم جو کر سکتے تھے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ کا نام نوبیل پیس پرائز کے لیے سجیسٹ کریں، ڈومینیٹ کریں، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ اور پھر کہ یہ جو ہے، اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے یہ ایک مین آف پیس ہیں، یعنی یہ امن کے دائی ہیں بہت بڑے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا خیال تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے گلوبل اور ریجنل کانفلکٹ کی بھی بات کی، انہوں نے مسئلہ کشمیر کی بھی بات کی، انہوں نے وہ تمام لائن پکڑی بیسیکلی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو کہ ہم ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو پانی کے حوالے سے بھی بات کی، اور کہا کہ یہ اگر بھارت نے ہمارا پانی روکا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا، یعنی پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، اور وہ بھارت کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کو پانی کے حق سے محروم رکھے۔ تو گویا اس پر وہاں پر انہوں نے ایک اچھا بیان دیا کہ ایٹ لیسٹ جو پاکستان کی لائن ہے، اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب جہاں جہاں گئے ہیں، چاہے وہ چائنا ہو یا دوسرے ممالک ہوں، وہاں پر انہوں نے پانی کا جو مسئلہ ہے، یعنی انڈس واٹر ٹریٹی، اس کے اوپر انہوں نے کم ہی بولا ہے، تو کم از کم یو این کے اپنی تقریر میں اس کا انہوں نے ذکر کیا، تو یہ عام تھا اور ٹھیک بھی تھا، لیکن آگے اس پر بات نہیں ہوئی۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ایک زیادہ کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات چیت کا تو فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے ایک پیشکش ضرور کی، جو ایک اور پاکستان کی جانب سے کم از کم نیت انٹرنیشنل لیول پر ضرور نظر آئی کہ بات چیت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا، لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ انہوں نے 2022 کے جو بہت زیادہ خطرناک سیلاب پاکستان میں آئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو کوئی 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، اس کا تو ذکر کیا، لیکن اس سال جو پاکستان میں تباہ کن سیلاب آئے
اور خیبر پختونخوا میں جو تباہی آئی، پنجاب میں جو تباہی آئی، 60% پاکستان کی جو چاول کی فصل ہے پنجاب میں وہ تباہ ہوئی، اور اسی طرح 30% یا 30% گنے کی فصل تباہ ہوئی، اور اسی طرح کپاس کی فصل کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا، تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ اس کا ذکر ضرور کریں گے، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی اس سے بھی زیادہ بدترین شکل تھی جو ہم نے 2022 میں دیکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ پہاڑی علاقوں میں جو کچھ ہوا وہ 2022 میں اس لیول کا نہیں دیکھا گیا تھا۔ جو ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا، ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا کہ گلیشیل برسٹ ہوئے، اور وہ جو سیلاب جو لایا ریت کے ساتھ پورے کے پورے یعنی سمندر ریت کا نیچے اتر آیا پہاڑوں سے، اور اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں شاید پاکستان کو انٹرنیشنل امداد کی بھی ضرورت ہو ان علاقوں میں بحالی کے کام کے لیے، کیونکہ ابھی تک تو وہاں پر پتہ نہیں کتنی بحالی ہو رہی ہے، یعنی پانی تو اتر گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو اسیسمنٹ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی پھر انہوں نے اوور آل جو یونائٹڈ نیشنز کی ریفارمز کے حوالے سے بھی بات کی، تو اوور آل ان کی تقریر اتنی بری نہیں تھی، لیکن میرے خیال میں جنہوں نے بھی ان کے لیے تقریر لکھی تھی بہت زیادہ کمزور زبان تھی اس کے اندر، انتہائی کمزور زبان تھی۔ آئی وش کہ زیادہ کوئی پڑھے لکھے شخص سے یہ تقریر لکھوائیں، جو ان کا اسپیچ رائٹر ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور یہ کہ اس تقریر میں دو تین چیزیں مسنگ تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے ہمیشہ کے لیے جب بھی پاکستانی پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز میں بات کرتے ہیں اور چین کا ذکر کرتے ہیں، اس تقریر میں بھی انہوں نے چین کا ذکر کیا لیکن کچھ زیادہ میرا نہیں خیال کہ اتنی تفصیل سے کیا، لیکن بہرحال انہوں نے اپریشیٹ کیا، اکنالج کیا، جو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز جو وہاں پر مسنگ تھی وہ ون چائنا پالیسی، جو پاکستان کی فورن پالیسی کا کارنر سٹون رہا ہے۔ ون چائنا پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان پاکستان کی نظر میں چین کا حصہ ہے، اسی لیے تائیوان پاکستان سے ڈائریکٹ کوئی سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ تائیوان کو پاکستان چین کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ امریکہ اور دوسرے ممالک ان کو آزاد ملک وہ بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ چین کا حصہ بھی ان کو نہیں سمجھتے، وہ ان کے انڈیپینڈنس کے حق میں۔ تو یہاں پر ایک مجھے پالیسی کی شفٹ نظر آئی، اگر یہ شفٹ ہے، کیونکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کا ذکر بھی کرتے کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے، اور اگر پالیسی چینج ہوئی ہے تو جس طرح ذکر نہیں ہوا تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے؟ میں یہ قیاس تو نہیں کروں گا کہ یہی مطلب لیا جانا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک بڑا اسٹرائکنگ چیز تھی جو کہ مس ہوئی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جس کا ذکر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنی تقریر میں کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک ریجنل مسلم پولیٹیکل اور ڈیفنس بلاک بن سکتا ہے، یا ایک الائنس بننے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس کا خیر مقدم بھی کیا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کو انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ سائڈ پہ کر دیا، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب مغرب میں اس کے اوپر بڑی بحث چل نکلی ہے کہ کیا واقعی پاکستان نے سعودی عرب کو اب ایٹمی چھتری فراہم کر دی ہے، یعنی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار سعودی عرب کے لیے اویلیبل ہیں۔ اس پر آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک بہت تفصیلی مضمون بھی چھپا ہے، جس میں یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا واقعی پاکستان نے سعودی عرب کو ایٹمی چھتری فراہم کر دی ہے، اور اس میں کئی ایکسپرٹس کی رائے لی گئی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس میں خواجہ آصف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بیان دیے تھے اس سے پہلے بھی کہ یہ جو ہے یعنی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھی اس کا حصہ ہیں، پھر اس بیان سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف صاحب کا اس بیان پر کچھ نہ کہنا، اور واشنگٹن پوسٹ میں اور دوسرے امریکی جرائد میں اب اس پر باقاعدہ بحث ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اسٹرائکنگ چیز تھی جس کو شاید پاکستان اب زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پاکستان اب اس سلسلے میں زیادہ محتاط ہو گئے، یعنی ان کے آفیشلز بیانات تو دیتے ہیں لیکن اس میں محتاط ہیں، اس کا بیان دیتے ہی نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے بھی بیان دیا لیکن پھر بعد میں اسے مکر گئے۔ خواجہ آصف ہی کا ذکر کر رہے ہیں تو خواجہ آصف آج پاکستانی نہیں بلکہ دنیا بھر کے میڈیا کی سرخیوں میں، کیونکہ آج جو امریکہ کے ایک بہت ہی مشہور سینئر جرنلسٹ ہیں مہدی حسن، انہوں نے اپنے ایک شو میں مہدی انفلٹرڈ میں خواجہ صاحب کو بلایا، اور خواجہ صاحب وہاں بیٹھے، اور اس کے بعد پھر مہدی حسن نے صحافت کا وہ معیار دکھایا کہ جو کاش اگر پاکستان میں ہمارے صحافی بھی اس پر کچھ عمل کرتے تو اس کے نتیجے میں کم از کم ہمارے سیاستدانوں کے اصل چہرے نظر آتے، کیونکہ صحافت کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ آپ ایک اچھا سوال پوچھیں، اچھا سوال ہی آپ کو یعنی لوگوں کی رائے تبدیل کر سکتا ہے یا ان کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے، اگر وہ غلط ہے تو ٹھیک کر سکتا ہے، اگر ٹھیک ہے تو ان کو غلط بھی کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ان دونوں کے ایک ہی تصویر کے دو مختلف رخ پاکستان اور امریکہ میں نظر آئے۔ جو مہدی حسن کا انٹرویو ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے خواجہ آصف سے سوالات پوچھے،
اور جس طریقے سے خواجہ صاحب کی سٹی گم ہوئی ہوئی تھی، یعنی ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جس طریقے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں طاقتور کون ہے، آپ ہیں یا پاکستان فوج کا سربراہ ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی تو پاکستان فوج کا سربراہ آپ کو رپورٹ کرتا ہے، لیکن آپ تو ان کو رپورٹ کرتے ہیں، یہ سوال تھا۔ لیکن اس پر خواجہ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ لڑکھڑا گئے، ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، ان سے صحیح بات نہیں ہو پا رہی تھی، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں فوج جو ہے وہ ہم ایک پیج پر ہیں، اور آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور پھر ڈیپ اسٹیٹ کو بیچ میں لے آئے خواجہ صاحب کو، یعنی ان کی زبان ایک طرف جا رہی تھی، ان کی باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی تھی، وہ ویزیبلی بہت زیادہ انکمفرٹیبل تھے، کیونکہ شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ شاید وہ اس قسم کے انٹرویوز کا ان کو کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا، اور اسی لیے وہ کافی زیادہ اس کے لیے انپریپیئرڈ تھے اور بہت زیادہ انکمفرٹیبل تھے۔ تو آئی وش کہ اس قسم کے سوالات اگر پاکستان کے ہر سیاستدان سے پوچھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ سیاستدان عوام کی نظروں میں ویسے ہی ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں گے، جس طرح کہ آج خواجہ صاحب پہلی مرتبہ نہیں، کم از کم 25ویں مرتبہ ہو گئے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان میں ایسی ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو اسی قسم کے لوگ چاہیے کہ جو ان کے لیے تو یس مین ہیں، لیکن دنیا کے سامنے پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہیں۔ لیکن یہ انٹرویو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اوور آل عمران خان کے حوالے سے، یہ بہت اچھے سوالات انہوں نے کیے، اور خواجہ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف جائیں۔ انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ جی وہ ٹویٹر تو جیل سے چلاتے، تو ان سے کہا گیا کہ جی اگر آپ کہہ رہے ہیں جیل سے چلاتے ہیں تو اس سے پہلے تو آپ نے خود کہا تھا کہ ان کا اکاؤنٹ انڈیا سے چل رہا ہے۔ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ کنورسیشن ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ آخر میں جنرلز ہی کی بات ہو رہی ہے اور ڈیفنس منسٹر ہی کی بات ہو رہی ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسیت، جو کہ خود بھی امریکی فوج کے افسر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک غیر معمولی امریکی فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کا اجلاس بلایا ہے، اور یہ اجلاس اس مہینے کی 30 تاریخ کو، یعنی اگلے 3 4 دنوں میں، 2 3 دنوں میں بلکہ، یہاں ورجینیا میں ہوگا۔ یہ اجلاس ورجینیا کے شہر کوانٹیکو میں میرین یونیورسٹی میں ہوگا، اور اس کے لیے دنیا بھر سے امریکی فوج کے میجر جنرل اینڈ ابو، اس میں، اور اسی طرح جو ایئر فورس اور نیوی کے افسران ہیں اسی رینک کے، وہ سارے کے سارے یہاں پر آ رہے ہیں۔ تعداد ان کی جو ہے کم از کم 800 بتائی جاتی ہے، لیکن اگر ان کا سپورٹنگ سٹاف شامل کریں تو 1000 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر آئیں گے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ پیٹ ہیگسیت یہاں پر کرنا کیا چاہتے ہیں، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید وہ 3 دن لیکچرز دیں گے فوج کے اندر جو ڈسپلن، فوج کی پالیسیز، اس کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پر ایک خوف یہ بھی پیدا ہو گیا، اور اس قسم کی چیمگوئیاں ہیں کہ شاید کچھ حلقوں میں یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں وہ مزید جو اعلیٰ ترین فوجی افسران ہیں ان کو گھر تو نہیں بھیجنا چاہتے، کیونکہ پیٹ ہیگسیت اس سے پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ امریکہ کی فوج میں بہت زیادہ جو جرنیل ہیں ان میں سے 20% وہ کم کرنا چاہتے ہیں، یعنی جنرل رینک کے جتنے بھی آفیسرز ہیں، چاہے وہ نیوی میں ہیں یا ایئر فورس میں ہیں یا آرمی میں ہیں، ان سب کو وہ 20% اس میں کمی لانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں کہ وہاں پر وہ کیا کیا باتیں کریں گے، اور اس کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں، اس کو ہر زاویے سے امریکی میڈیا دیکھ رہا ہے، کچھ اس پر تنقید کر رہے ہیں، کچھ اس کے حق میں، لیکن بہت انٹرسٹنگ یہ بیٹھک ہونے والی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ایک ایسے وقت جب دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، اور ایک ایسے وقت جب امریکہ اپنی ڈیفنس پالیسی کو بھی ریویو کر رہا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر بھی میری نظر ہوگی، اور جب بھی کبھی کوئی اپڈیٹ ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔